बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। क्या लुत्फ़ है सुखन का अगर चश्म तर न हो, मिलता नहीं है दर्द जो उनकी नज़र न हो, मिलता नहीं है दर्द जो उनकी नज़र न हो इस तरह से अपनी मदीने में हाज़री, हो इस तरह से अपनी मदीने में हाज़री, आए दरे हबीब तो अपनी खबर न हो, आए दरे हबीब तो अपनी खबर न हो, झुकता है मेरा दिल भी मेरे सर के साथ साथ, झुकता है मेरा दिल भी मेरे सर के साथ साथ, मुमकिन नहीं कि आपकी ये राह गुज़र न हो, जिस शब रुख़े हबीब का जलवा नसीब हो, फिर उसकी हश्र तक भी इलाही सहर न हो, फिर उसकी हश्र तक भी इलाही सहर न हो। ज़ख्म ख़याल यार ही दिल का इलाज है, ज़ख्म ख़याल यार ही दिल का इलाज है, मांगो यही दुआ कि दुआ में असर न हो, मांगो यही दुआ कि दुआ में असर न हो। बेकैफ़ ज़िंदगी है ज़हूरी तमाम अगर, बेकैफ़ ज़िंदगी है ज़हूरी तमाम अगर, मुझको नसीब आपके दर का सफ़र ना हो। आज एक ऐसी शख्सियत का हम ज़िक्र करने लगे हैं जिनकी शख्सियत, जिनका नात के हवाले से काम, जिनका कलाम, जिनकी आवाज़ हमारी दो नस्लों के कानों में रस घोलती रही है। उन्होंने ना सिर्फ़ ख़ुद नात ख़ानी के हवाले से बेपनाह अल्लाह ने उनको शोहरत और इज़्ज़त अता फ़रमाई, बल्कि उनके कलाम को भी अल्लाह ने बहुत रिफ़तें अता फ़रमाई, बहुत बरकतें अता फ़रमाई। और उसके साथ साथ उन्होंने फ़रोग़ नात के लिए पाकिस्तान बनने के बाद किसी शख्सियत ने, जो चंद शख्सियात ने बहुत नुमायाँ और बुनियादी काम किया है, उसमें जनाब अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। हमारे नात से मोहब्बत करने वाली आज की नस्ल भी उनके कलाम से, उनके काम से, उनके नाम से बखूबी आगाह है। क्या खूबसूरत अल्लाह ने उनको लहान अता फ़रमाया था, क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, क्या खूबसूरत लिखते थे। और ये प्रोग्राम मिनहाज टीवी से पेश किया जा रहा है। मिनहाजुल कुरान के साथ बहुत ज़बरदस्त उनकी वाबस्तगी रही और तमाम मरकज़ी प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते रहे, अपने कलाम से सामईन को, सुनने वालों को महसूस करते रहे। और आज तक उनकी पढ़ी हुई जो नातें हैं, वो जो ज़ौक़ की जो कैफ़ियत उनके पढ़ने से पैदा होती थी, उसकी वीडियो क्लिप्स हैं वो आज भी सोशल मीडिया पे देखी जा सकती हैं। उस्ताद गिरामी, मुझे भी उनके साथ शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल है, मेरा एज़ाज़ है कि मुझे उनका शागिर्द होने का शर्फ़ हासिल है। बहुत मोहब्बत फ़रमाते थे और आज का जो पैनल है वो आपको बड़ी खुशी होगी उसको देख कर। मेरा भी उनसे ज़ाहिर है कि निस्बत है और हमारी जो दो मेहमान शख्सियात हैं वो भी बड़ी नुमायाँ तौर पर उनकी, आप ये समझ लीजिए कि उनसे आपका तारुफ़ होगा तो आपको खुशी होगी। तो आज हम उनकी ऐसी बातें आप तक पहुंचाएंगे जो आम लोगों को शायद उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनकी नात ख़ानी से तो आगाह हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के हवाले से हम आज ऐसे कुछ दिलचस्प गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे जिससे यकीनन उनकी यादें ताज़ा होंगी। जनाब अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे आपके पसंदीदा और बहुत ही प्यारे जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब का ये एज़ाज़ है कि ये उनके, वो पंजाबी में कहते हैं प्लेठी के शागिर्द हैं। तो पहले शागिर्द क़िबला ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एज़ाज़ है इनको हासिल, और ये बड़ी खुशी की बात है। और क़िबला ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबज़ादे जनाब मोहम्मद नईम ज़हूरी साहब, जिनमें उनका अक्स नज़र आता है, इनकी शबाहत में भी, इनकी आवाज़ में भी और इनकी गुफ्तगू में भी। आपको भी खुश आमदीद जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। पहले तो हम चाहेंगे कि आप दोनों से हम क़िबला ज़हूरी साहब की याद ताज़ा करें कुछ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, ज़रा कुछ सुनाइए और फिर हम कुरैशी साहब से सुनते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं। वो कैसा समा होगा
کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، اور وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، اور یہ کوچائے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، اور یہ کوچائے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، اور کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، اور چارہ نہ کوئی کرنا، اور چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے تو یاد تازہ کر دی جی آج بالکل، اور قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رنگ جو ہے وہ ان کی آواز میں ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ آپ بھی ذرا کچھ اشعار ذرا ان کے انداز میں ہوں۔ نور مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، نور مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، صدقے واری جان ویکھن والیاں، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، لال دا، لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، کالیاں مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، تیرے ویڑے کھیڈے رب دا لاڈلا، 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 واہ
حلیمہ تیریاں خوشحالیاں، واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں، ہاں عشق دے چلے نمبر لے گئے، او لے گئے لے گئے، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ایوان نعت میں کس طرح سے نعت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کی آواز کی خوشبو، ان کے کلام کی خوشبو، اور خاص طور پہ میں نے جو انتخاب کیا جن اشعار کا، کہ معروف نعتیں تو یقیناً سب سنتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں، تو قبلہ ظہوری صاحب اگر آپ نعت پڑھتے ہیں، نعت سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس کتاب ضرور ہونی چاہیے، اور یہ کلیات ظہوری، اس میں قبلہ ظہوری صاحب کی ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، توصیف بھی ہے، کتھے تیری ثنا اور صفتاں سونے رسول دیاں، یہ ساری کتابیں اس میں موجود ہیں، تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، بہت سی خوبصورت باتیں ابھی ہم کریں گے، لیکن میں نے یہ کہا کہ آج ایسے ثنا خاں کا، ثنا گو کا ذکر ہے جن کے شاگرد بھی یہاں پہ موجود ہیں، جن کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، تو ان کی آواز کی خوشبو پہلے آپ تک پہنچے، اور پھر اب ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایوان نعت، اور اس میں ہم نعت گو شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے کام کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی جو شخصیت ہیں وہ بہت اہم ہیں اس حوالے سے کہ فروغ نعت کی جو نمایاں ترین چند شخصیات پاکستان بننے کے بعد جن کا نام آنا بہت ضروری ہے، اس میں جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی، اس کے بغیر یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ نعت خوانی کی بات ہو، نعت گوئی کی بات ہو، یا فروغ نعت کی، تینوں مجلس احسان کا پلیٹ فارم انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا، اور پاکستان بھر میں اس کی محافل، اور لاہور کے اندر مرکزی محافل، پہلے یہ قصور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نعت کے حوالے سے یہ نمایاں ترین ایکٹیویٹی اس زمانے کی سب سے بڑی، اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی تھی، یوم احسان جس کا نام تھا، اور پھر اس کا سلسلہ شروع کیا گیا مختلف شہروں میں، اور ایک اس پہ جو ہمارے پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی بہت سارے متعارف ہوئے، نعت کی محافل کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہوئے، اور بہت سارا جو نعت کا فروغ ہے، محافل نعت کا فروغ ہے، اس میں مجلس احسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ہے جناب قبلہ ظہوری صاحب کے اس کام کا۔ جناب نعیم ظہوری صاحب بھی بچپن میں آپ بھی حصہ رہے ہیں مجلس احسان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں قصور میں اور دیگر جگہوں پہ؟ ہاں جی، اس میں رہا ہوں۔ لاہور میں تو یہ رہا ہے کہ استاد محترم حضرت صاحب کے ساتھ ہی ہم نے مجلس احسان کی جو اشتہارات ہوتے تھے وہ دیوار پہ چسپاں کرتے، اچھا وہ زمانہ تھا اس وقت، اشتہار دیواروں پہ وہ لیوی لگا کے اس کو، تو وہ ایکٹیویٹی تو ہم اچھا اس میں کرتے رہے، اور آپ نے دیکھا کتنے دور دور سے لوگ اس میں آتے تھے، کتنے جی ثنا خان اس میں آتے تھے، ذوق کتنا ہوتا تھا لوگوں کو محفل میں شرکت کرنے کا۔ وہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا تھا کہ جس میں شریک ہونے کے لیے بڑی دور دور سے لوگ جو ہے وہ اس کا انتظار کرتے تھے پورا سال، تو کیسا شوق ہوتا تھا اس۔ سبحان اللہ۔ دراصل والد گرامی قدر نے بھی جو ٹیلنٹ تھا، جو اچھا پڑھنے والا ہے، جس کی آواز جو ہے دل میں اتر جائے، وہ ضرور تلاش کیا، اور اس کو پھر ایک پلیٹ فارم جو آپ فرما رہے تھے وہ مہیا کیا، اور جب وہ نعت قاری زبید رسول کا ذکر خیر کر لیں تو نعت جب پڑھتے تھے تو وہ اشک باری کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔
آپ کا بہت وقت گزرا ہے قبلہ ظہوری صاحب کے ساتھ، سفر بھی کیا آپ نے، محافل بھی ان کے ساتھ پڑھی، سفر و حضر میں اور خلوت میں، گپ شپ میں، ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کے گواہ ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی الحاج محمد ظہوری علیہ رحمت جی، جیسے کہ نعیم صاحب نے بتایا کہ وہ ڈھونڈتے تھے ایک اچھی آواز کو، اچھا سریلا اور نعت خواں ہو اور پاکیزہ نعت خواں ہو. پلیٹ فارم اسٹیبلش کر دیا تھا اور اس پہ پھر اچھے لوگوں کو وہ لے کے آئے اس پہ. کیونکہ جو ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا، صحیح. اس وجہ سے لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے لوگوں کو. اس وجہ سے کوئی ملتان سے آ رہا ہے، منیر ہاشمی آ رہا ہے، یا قاری زبیر سولو ہے وہاں سے آ رہے ہیں. وہ سفر کی اتنی آسانیاں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں جیسی آج سب سے کل. بڑی بات تھی کہ انہوں نے جو ایک بات کی نا، یہ نقابت کی، یہ ہے ہی نہیں تھی. جس نے بھی آنا جو آ جائیں بھی پڑھ لیں. انہوں نے تلاش کیا اختر صدیقی صاحب کو علیہ رحمت کو، تو انہوں نے ایسا وہ پروگرام کرتے تھے، اس میں بندش اتنی بلند ہوتی تھی ان کی کہ وہ اشعار نہیں پڑھنے، لیکن اس کو بلانا ہے اس طرح سے ہے. نثر میں شاعری کر دیتے تھے. تو ان کا جو لوگ بڑا محبت سے اور بڑی عقیدت سے، اور اس وقت کا زمانہ جو ہے نا، علماء کرام، مشائخ اعظام بڑے بڑے، احمد سید کاظمی صاحب جیسے جتنے بھی لوگ ہلکے آتے، وہ انتظار کرتے تھے کہ ظہوری میں نے نہیں بلایا. وہ سارے کہتے ہیں حضور آئندہ آپ کو دعوت دوں گا. تو آپ اس طرح مطلب لوگ انتظار کرتے تھے. اور یہ انہوں نے، اب میں لاہور میں صدر تھا مجلس احسان کا، اور میرے ساتھ بھی، اور آپ جو ہے وہ اشتہاروں کو لیویاں بھی لگاتے تھے. لیبیاں جی بالکل جی. اس میں لنگر کا انتظام بھی آپ لنگر کا انتظام جی. میں یہاں سے صدیقی صاحب کا یہ تھا کہ ان کو جو لسٹ دے دی ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا، آپ اس کو ابھی پڑھا دیں، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا تھا. یعنی ایڈمنسٹریشن کی جو تھی وہ بڑی زبردست. تو وہ میں بیٹھا نہیں، تو میں جو لنگر تک جو وہاں تھا، تو میرا نام اس میں بیٹھا نہیں تھا، تو ان کو یاد نہ رہا. تو مجھے بعد میں وہ ختم بھی ہو گئی، محفل ہو گئی، تو میں پیچھے بیٹھا تھا. تو کہنے صدیقی صاحب نے کہا ایسا کیوں نہیں نام؟ اچھا رہ گئے، کیونکہ وہ اپنے مہمانوں میں تو بڑا، پھر وہ آئے لاہور میں آئے، کہتے یار میں بڑی زیادتی ہو گئی تم سے، تو یہ وہ سارا اپنی طرف سے انہوں نے جو بھی کہا اندر سے لے کے آئے. وہاں وہ قصوری میں تھی، یہ وہ سارا سلسلہ کیا. تو میرے ابا جی موجود تھے، تو کہنے لگے میں یار بڑا، وہ لوگوں نے بڑا کہا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، لوگوں نے کہا ان کو کیوں نہیں پڑھایا، اس کو کیوں نہیں پڑھایا. تو بات یہ ہے کہ وہ احساس طبیعت کے تھے، محبت کرنے والے تھے، سخی آدمی تھے. اور کوئی نعت خواں آ جاتا ہے، کسی کا بھی شاگرد اعظم چشتی ہو یا نظامی صاحب کے ہوں یا کسی کے ہوں، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا اچھی آواز ہے، اس کو آگے لانا ہے. اور آپ کو ایک اور بتاؤں کہ محمد اقبال بہو سب سے پہلے اس نے نعت جو پڑھی ہے نا، وہ مجلس احسان کے پلیٹ فارم پہ پڑھی. ہاں یہ بڑی بات ہے. اقبال بہو وہ میرے ساتھ ہی گئے تھے، اور قصور میں تو بڑے روتے رہے، کہتے یار محفلیں یہ کتنی، وہ اس کی میں اتنی داد دی. غلام علی نے ایک دفعہ سنا الحمرا میں، تو بلکہ انہوں نے ان کی ریکارڈنگ بھی کروائی ظہوری صاحب کے کلام کی، اور بہت محبت دیتے تھے. ایسے لوگ بھی ہیں، ہر فیلڈ میں تھے. اور ایک اور بات بتا دوں کہ میں ایک دفعہ چیک ان کا تھا ظہوری صاحب کا، تو ریکارڈنگ کرنے کے بعد وہ میں ریڈیو پاکستان پہ کہتے جا لے کے آ. میں وہاں سے اوپر جا کے گیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ چیک تو بن گئے ہیں، لیکن ایس ڈی صاحب کے سائن نہیں ہوئے، اسٹیشن ڈائریکٹر کے. تو میں اتنی دیر میں باہر آیا، تو ادھر سے مہدی حسن صاحب کی بھی کوئی ریکارڈنگ تھی. تو ریکارڈنگ وہ باہر نکلے، تو انہوں نے کہا، آواز دی کہ ظہوری بڑیاں نعتاں لکھنا ہے تے پڑھنا ہے، تے ساڈے واسطے کی کیتے. وہ اتنی دیر تو ظہوری صاحب نے کہا تو جا چیک جلدی لے کے آ، میں جانا. تو بات ہوئی، تو میں کہا ہاں جی کی گل ہوئی ہے.
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਨਾਤ ਦਾ ਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਮਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮਕਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਤੀਫ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਗਜ਼ਲ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ, ਲੱਖ ਗਜ਼ਲ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਜ਼ਹੂਰੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ नाता दियां रीसां कौन करे। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, आज आपको ये भी पता चल गया कि ये जो नात का मक्ता है और शायर जो होता है उसके जो गिरदो पेश का जो माहौल होता है वो अपने लोगों की बातों के असरात भी उसकी शायरी पे होते हैं, माहौल के असरात भी होते हैं, किसी की हुई बात के असरात भी होते हैं। तो इस नात का मक्ता जो है वो मेहदी हसन साहब की उस बात की वजह से तख्लीक हुआ। क़िबला नईम ज़ोहरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और उनकी शोरा फाक नात दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा सुना दें अगर तो बड़ी नवाजिश होगी। बिस्मिल्लाह। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, फिर मैं लब के ले आवां किथों सोहना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवां किथों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, केड़ा मेरे आका वांगू और रब दे करीबे उसे दा नसीबे के रब दा हबीबे, उसे दा नसीबे के रब दा हबीबे। गल्ला मैं की दसां उस अरबी नगीने दियां, अखां नाल जाके वेखो गलियां मदीने दियां, ओ गलियां मदीने दियां, गलियां मदीने दियां। ऐसा रोज़ा वेख्या ना किसे लजपाल दा, मैं लब के ले आवां किथों सोहना तेरे नाल दा, असी की ज़हूरी नाले साडा की बयान सारेयां तो वड्डा नात खान ते कुरान, ओ सूरतां सिपारे रंग सोने दे जमाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मक्के रहन वालिया, मदीने आउण वालिया, ठेडे खाण वालिया नू सीने लाउण वालिया, तेरे बिना डिगिया नू कोई नहीं संभालदा, मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा। खुश तबी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा जी। और मिनाजुल कुरान में भी उनके साथ एक शाम मनाएगी क़िबला शेखुल इस्लाम ने उनको ख़ास तौर पे उस तकरीब के अंदर, बल्कि उनकी बहुत सारी खुश तबियों का जिक्र किया, वो मौजूद है। कोई आपके भी ज़हन में हो तो फरमाएं, फिर हम इख्तिताम। इतना मोहब्बत देते थे सबको, और ये एक नशिस्त है, पूरी पूरी नशिस्त है। मतलब उसको बात करने का सलीका उनको आता था कि जैसे आम सी बात के अंदर मिजाज पैदा कर लेना, उसको करके इस अंदाज से करना। और बड़े बड़े उलमाए किराम जो थे ना, वो बाद में नशिस्त करते थे, महफिल जो होती थी तो उसमें मैं भी पीछे बैठा होता था, तो बड़ा महसूस होते थे, कभी किसी की बात, कोई किसी की बात। तो ऐसी बातें हैं ना, क्योंकि वो चले गए हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि शायद अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं। उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत आबरू करते थे, और उलमा में, मशाइख में, सब जगहों में बहुत उनका एहतराम था, और बड़ी और सखी इंसान से
بات یہ ہے کہ میں دیکھا ہے کچھ اور ان کے جو عہد کے لوگ تھے یا ہم شرط کہہ لیں ان کے لوگ تھے، لیکن ان کو وہ بجاتے تھے نا تو وہ مثال کے طور پہ کسی کیا محفل ہے ان کے گھر کے ساتھ ہی ہے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں. تو قبلہ حضوری صاحب کا یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی آیا وہ رمضان میں آیا یا کچھ ہے، مثال کو کوئی اعظم صاحب کا شاگرد ہے کوئی تو اس کو بھی لے آنا، گھر میں لے کے آنا. بلکہ میں کئی دوستوں کو لے کے گیا ہوں. ہاں جی کہ بھئی یار وہ میں نے کہا میں حاضر ہوں. اچھا وہ لوگ ڈرتے نہ تھے اور نہ کسی کا کلام پڑھتے تھے. بات یہ ہے. ایک بات میں اور بتا دوں کہ محبت سے انہوں نے مجھے یہ بھی سکھائی. انہوں نے کہا کہ یار استاد نہ بنی شاگرد رہیں گا تو چنگا رہے گا. یہ انہوں نے حضوری صاحب دا فرمان سے. تو ایک دفعہ اسی طرح ہی ایک جگہ تے محفل سن تے پھر کسی نوں مانتے بھی سن. مثلا تو ایک دوست سن سناؤلا بٹ صاحب تو وہ ظہوری صاحب بھی اتنے سن. تو انہوں دا مزاج اپنا سی، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے. تو کہتے ہیں یار انہوں بڑا کلام یاد ہے. کسی کی خوبی جو ہے اس کو بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے. بخل سے کام. انہوں نے کہا یار ان کلام بڑا یاد. ٹھیک ہے کہ اتنے کیونکہ ریڈیو تے نہیں سن پڑھ سکتے گلا انہوں دا کیونکہ خراش آ جاندی سی سناؤلا بٹ صاحب. لیکن کلام بڑا تو انہوں نے کیا. میں گواہ اس چیز کا کہ انہوں نے کیا کہ لوگ تو ایسا کر تو دوست کسی نے بھی آنا، کسی نے بھی ریڈیو تے بھی آ جانا، پھر مل کے بیٹھ کے اتنے گفتگو کرنی. تو لوگ یار سانوں ایویں کہتے سن یار حضوری صاحب اس طرح. وہ لوگ جڑے سن نا وہ انہوں دے لباں تے آندا سی یار. درمیان والے لوگ جو ہیں وہ بہت باتیں پھیلاتے تھے جی آپ کے بارے میں. یہ میں ذرا وضاحت کر دی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے پروگرام. تو میں یہ بتاؤں کہ وہ سب سے محبت کرتے تھے اور کچھ ایسے دوست تھے جو ان کے مخالف تھے، خواہ مخالف ہوئے تھے. ایسی بات نہیں تھی. وہ بڑی محبت کرنے والے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے اور نعت خوانوں سے سب سے عزت کرتے تھے. بات یہ تھا کہ وہاں اس وقت کا زمانہ جو تھا نا قبلہ حضوری صاحب یا اعظم چشتی علیہ رحمت کا، تو وہ اپنا کلام پڑھنا ہوتا تھا. نظامی صاحب نے اپنا کلام پڑھنا ہے، اعظم صاحب نے اپنا پڑھنا ہے، حضوری صاحب نے اپنا پڑھنا ہے. اس طرح دوست احباب بنتے ہی تھے. یہ دوریاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ ملاپ ہی ہوتا تھا. باتیں بہت ساری ہیں اور ہم بھی بہت ساری ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے. ان کا انداز بڑا خوبصورت ہے. ایک بات مجھے اب یاد آ گئی آپ کی، وہ اجازت سے میں سنا دیتا ہوں. ایک ان کے دوست تھے عمرہ کر کے تو ملنے کے لیے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے وہاں بچپن کی بات ہے. تو ملنے کے لیے آئے، بڑی گرم جوشی سے ان کو ملے اور مبارک لینے کے لیے ظاہر آئے، ان کو بلایا گیا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ کوئی بھی عمرہ کر کے آتا ہے تو کھجوریں پانی جو تبرک ہوتا ہے حرمین شریفین کا وہ لے کے آتا ہے. تو وہ نہیں لے کے آئے. تو ان کو جب دیکھا کہ بھی یہ نہیں لے کے آئے تو ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں تو میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. وہ بیٹھ گئے تو اندر سے جا کے چھوٹے گلاسوں میں زمزم ڈالا اور اندر سے کھجوریں لے کے کہتے ہیں یہ میری طرف سے آپ قبول کریں کہ آپ عمرہ کر کے آئیں. تو یہ میری طرف سے آپ کو، مطلب ان کو احساس بھی دلایا اور کتنے اچھے طریقے سے اس اتنی وہاں پہ خوش طبی ہوئی، اتنا وہ لوگ ہنسے. کہتے جی وہ نہیں لا سکے لیکن آپ نے تو ہمیں کیسے طریقے سے ہمیں بتایا. اشعار کی بات کر رہے ہیں. اب قریشی صاحب سے ہم نے وہ نعت سننی ہے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت آج زیادہ ہو گیا اور باتیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. ان لوگوں کا ذکر کے اندر بھی ایسی، ان کے جو حضور کے ذکر کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے بھی وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. اتنی پیاری ان کی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ نعت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے وہ نعت ہم قریشی صاحب سے سنیں گے جو ان کی وجہ شہرت بنی اور بہت سارے مقابلے انہوں نے جیتے اور یہ نعت آج بھی ان سے محبت سے سنی جاتی ہے. لیکن میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں ان کے ایک نعت کے کہ کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی. اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈولے، اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈولے، رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی. سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی،
ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، اچھا کرنے کے لیے ان کی رضا کام آئی، اور جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی۔ روز محشر نہ ظہوری تھا کوئی زاد عمل، روز محشر نہ ظہوری تھا کوئی زاد عمل، سرور دین کے تبسم کی ادا کام آئی۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات نعت کو قبول فرمائے۔ ایوان نعت سے میزبان سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، قریشی صاحب سے ہم اس کلام کے 2-3 اشعار کی گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شافع امتاں وہ کہاں میں کہاں، رہبراں سرور سروراں، تاجدار شاہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں، عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، وہ بلائیں مجھے یاد آئے مجھے، تو اڑ کے پہنچوں وہاں میں